नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। हमने सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। सूरह फातिहा एक सवाल है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, हिदायत मांगते हैं, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगते हैं। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान पाक खोल कर हमारे आगे रख दिया कि अगर तुम्हें हिदायत चाहिए, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता चाहिए, तो ये रास्ता है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है कुरान पाक की। अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। इसका नाम बकरा इसलिए है क्योंकि इसमें गाय का जिक्र है। सूरह बकरा में हमसे पहले मुसलमान बनी इसराइल के एक रोज यहूदियों और आखिरी उम्मत मुसलमानों से खिताब है। ये सूरत मुसलमानों के लिए एक आईना है जो हमें दिखाया जा रहा है कि जो काम हमसे पहले मुसलमान उम्मतों ने किए और अज़ाब के मुस्तहिक हुए, तुमने वो काम नहीं, यानी मौजूदा मुसलमानों ने वो काम नहीं करने। सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक एक आवाज़ सुनी। उन्होंने ऊपर देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले नहीं खुला था, और ये फरिश्ता नाजिल हुआ है जो मेरे पास खड़ा है और आपको सलाम अर्ज़ कर रहा है, और ये अल्लाह की तरफ से ख़ास खबर लेकर आया है। तो फिर उसने बताया, अल्लाह ताला ने आपको दो नूरों की बशारत दी है जो इससे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। नंबर 1 सूरह फातिहा, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जो रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेगा, इसमें जो वो अपने रब से मांगेगा अल्लाह ताला की तरफ से उसको अता किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान उस घर से निकल जाता है। ये मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़हरावैन, 2 जगमगाने वाली सूरतें यानी अल बकरा और आल इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे 2 बादल जो या 2 साइबान या परिंदों के 2 झुंड। वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरह बकरा पढ़ा करो, इसे हासिल करना बरकत और छोड़ देना हसरत है, और बातिल कुव्वतें, जादू वगैरह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मदनी सूरतों में सबसे पहली सूरत सूरह बकरा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यह ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, इसमें उन डरने वालों के लिए हदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युक़ीमून अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी इस किताब कुरान करीम के अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा देने में किसी मकाम पर भी शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सब काम अल्लाह ताला की बराह रास्त निगरानी में तय पा रहे हैं। रैब ऐसे शक को कहते हैं जिसमें इज़्तिराब हो। कफ़ारे मक्का के कुरान के नज़ूल पर 2 तरह के एतराज़ थे। एक ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इस किताब को लिख कर हमें कह देते हैं कि यह कलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। दूसरा एतराज़ ये था कि ये कुरान दूसरे आलिमों से सीख कर मोहम्मद हमें सुना देता है और कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल है। मगर मुश्किल ये थी कि कुरान जो दावत पेश कर रहा था,
اس میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت اور آخرت میں حساب کتاب پر دیا جا رہا تھا، جبکہ کفار مکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے کلی طور پر منکر تھے۔ انہیں یہ بے چینی تھی کہ اگر قرآن کی دعوت سچی بھی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں۔ ان کے اسی پریشانی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے الفاظ میں ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، اس کے مضامین سب کا سب یقینی ہیں اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ہدی للمتقین، اس مقام پر فرمایا گیا کہ یہ کتاب ڈرنے والوں یا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اسی قرآن کریم کو ہدی للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس مثال کو یوں سمجھیے جیسے ایک مقرر کسی جلسے میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا اور انہیں ہدایات دیتا ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین ایک جیسا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ یہی صورت قرآنی ہدایت کی بھی ہے، ان سے صرف ڈرنے والے یا متقین ہی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی 3 آیات میں وہ اوصاف یا شرائط بیان کی گئی ہیں جو متقین کے لیے ضروری ہیں۔ ہدی للمتقین یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں 6 ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کی زندگی پر، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی حد کم از کم 5 فرض نمازوں کی ہے جو بر وقت اور باجماعت ادا کی جائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم اور روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو سکھائے، جوانی اور صحت دی تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، مال و دولت دی تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف مال اور دولت ہی رزق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اولاد، وقت، ہر وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور ہم وہ اس میں سے دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تیسری شرط وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس وحی میں صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ وحی الہی بھی ہے جو قرآن میں موجود نہیں۔ مثلا قرآن میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، نماز کیسے ادا کرنی ہے وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن زکوٰۃ کے اشیاء، نصاب زکوٰۃ، شرح زکوٰۃ، یہ سب ایسے لاتعداد احکامات اور ہدایات ہیں جو قرآن میں نہیں، ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ ایمان والے متقی صرف نازل شدہ قرآن یا وحی الہی پر ہی ایمان نہیں لاتے بلکہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر نازل شدہ وحی پر بالتفصیل ایمان لانا ہے اور عمل بھی اسی پر کرنا ہے۔ سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قرآن سے پہلے کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ چوتھی شرط
وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا لفظ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہیں۔ مثلا مرنے پر انسان کی زندگی کا بالکل خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ نمبر 2، موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں، ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائیں گے جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا اور ہر ایک سے اس کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 3، اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یوم آخرت کی تفصیلات بے شمار ہیں، مختصر یہ کہ ایمان بالآخرت، ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے جو انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہدایت قبول کرنے کے لیے 5ویں بڑی شرط ہے۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب کو ہم اس حدیث سے سمجھیں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو کوئی نفلی نماز ادا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ اور تو کوئی روزے میرے ذمہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو کوئی نفلی روزے رکھے۔ پھر آپ نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو کوئی نفلی صدقہ ادا کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا کہ اللہ کی قسم، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح سے مراد عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کی، متقین کی صفات بتانے کے بعد ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا، جن کا ہم نے ابھی پڑھا، اور ان کا انجام مفلحون۔ مفلحون سے مراد ایسی فلاح اور ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا ڈر نہ ہو۔ آج ہم دنیا میں زندہ ہیں، کل ہمیں ہر وقت موت کا ڈر جاری ہے۔ آج جوان ہیں، کل بڑھاپے کا غم ہے۔ آج صحت مند ہیں، کل بیماری کا خوف ہے۔ لیکن مفلحون ایسی کامیابی ہے کہ جہاں جانے کے بعد، اس منزل پر پہنچنے کے بعد نہ تو بڑھاپے کا ڈر ہوگا، نہ بیماری کا ڈر ہوگا، اور نہ ہی موت کا ڈر ہوگا۔ مکمل کامیابی۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے مدرجہ بالا امور کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مہر کیسے لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد
محض اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اور ان لوگوں نے ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر حقائق کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام سننا ہے، اور یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں، یعنی دل بھی اور کان بھی کسی بھی طرف سے آواز دیں بات کو سمجھے گا اور سنائی دے گا، لیکن آنکھ صرف سامنے سے دیکھ سکتی ہے، لہذا دلوں اور کانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا اور آنکھ پر صرف پردے کا ذکر کیا۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ کان اور آنکھ ہی دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ اور مہر کیوں لگتی ہے اور کب لگتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا کام لیں جتنے دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے دنیاوی مفادات پر نظر رکھیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا کی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے، کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے، تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، یعنی زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو۔ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو، اس کام کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جن صلاحیتوں سے ہم کام لینا چھوڑ دیں، ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پشت ڈال دیں تو ان صلاحیتوں کو، ان طاقتوں کو اللہ تعالیٰ زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت تک کوئی کام نہ لے اور اسے حرکت نہ کرے تو وہ از خود شل ہو جائے گا، اس میں حرکت کرنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی، اور یہ قانون بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو، اس بات کو اپنی طرف نسبت کی ہے، اگرچہ یہ انسان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں مہر لگتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب کافر مومنوں کا ہم نے پیچھے پڑھا، متقیوں کا عذاب عظیم، اور یہاں ہم نے آیت نمبر 7 پہ ہمارا رکوع ختم ہوا، یہاں ہم نے کافروں کا عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں متقیوں کے انجام میں رکھنا، ہمیں عافیت دینا، ہمیں فلاح کامیابی عطا کرنا، اور ناکامی اور عذاب عظیم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔